अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन अपोज़िशन हिकु भेरो ॿीहर मुतहरिक थी वई आहे ऐं अपोज़िशन जा जेके इजलास आहिनि उहे तेज़ीअ सां ऐं मुसलसल थी रहिया आहिनि ऐं हू अहम फ़ैसिला करे रहिया आहिनि। न सिर्फ़ु सॼे मुल्क में हुननि जलसनि जो ऐलान कयो आहे पर उन एहतजाज जा मुख़्तलिफ़ फ़ेज़िस हूंदा, उन्हनि फ़ेज़िस में हू एहतजाज कंदा। जेतोणीकि बुनियादी तौर ते कोयटा में जलसे जो ऐलान कयो वियो आहे पर हू ॿियो शेड्यूल बि उन्हनि जो आहे। अॼु बि हिकु अहम इजलास थियो आहे जंहिंमें वीडियो लिंक जे ज़रिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अॻूणो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ़ ऐं मुख़्तलिफ़ अॻवाननि वीडियो लिंक जे थ्रू हिन में पंहिंजो इनपुट ॾिनो आहे इजलास में ऐं इहो वर्जाउ कयो आहे त हुननि जी जेका अपोज़िशन जी जदोजहद हूंदी उहा जारी हूंदी ऐं जेको हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जे हवाले सां अपोज़िशन गॾु थी आहे उहा पोइ ते न हटंदी। नाज़रीन हिकु ॿी डेवलपमेंट बि आहे त जेके सिंध जे सामूंडी पट्टीअ में ॿेटनि जे हवाले सां सदारती आर्डीनेंस आयो आहे जंहिंमें भंडार ऐं डंगी ॿेट वफ़ाक़ जे हवाले कया वेंदा ऐं जेतोणीकि कुझु अरसो अॻु सेनेट ऐं असैम्बली जा इजलास बि थिया हुआ पर उन में इहो कानून साज़ी न आंदी वई पर आर्डीनेंस जारी कयो वियो ऐं महीनो अॻु आर्डीनेंस जारी कयो वियो ऐं उन जा कंहिं बि तफ़सील मीडिया सां न शेयर कया विया ऐं उहो ज़ाहिर न कयो वियो। बज़ाहिर इहो कुझु जॻह में आर्डीनेंस जारी थियो आहे। हालांकि भंडार ऐं डंगी ॿेट जे वफ़ाक़ जे हवाले करण जे हवाले सां माज़ीअ में बि इंतिहाई सिंध गवर्नमेंट पारां बि एतिराज़ वारियो हो ऐं जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जेके बि पार्टियूं आहिनि सिंध जूं उन्हनि एतिराज़ वारियो हो त इहो सिंध जी मिल्कियत आहे आइनी तौरु ऐं क़ानूनी तौरु जंहिं करे उहा शइ वफ़ाक़ जे हवाले नथी करे सघिजे। पर ॾिसिजे त इहो जेको आर्डीनेंस जारी थियो आहे उहो असैम्बली में पेश कयो वञे थो। गवर्नमेंट जो छा रवैयो आहे ऐं सिंध हुकूमत इन हवाले सां कहिड़ो स्टैंड वठे थी, इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां ॻाल्हाईंदासूं। असां सां स्टूडियो में जॉइन को आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जे अॻवान सिद्दीक़ुल फारूक साहब। साणस असां मालूम कंदासूं त अपोज़िशन जो इन वक़्तु जेको इतिहाद आहे PDM उन जो जेको ऐलान आहे ख़ासि तौर ते कोयटा खां उन्हनि शुरूआति कंदा, उन खां पोइ स्टेयरिंग कमेटी आहे ऐं उन जे सरबराह जे हवाले सां मामला आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेका अपोज़िशन जो हिन वक़्तु मूड आहे, जेका एनर्जी आहे उहो साणस मालूम कंदा। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम गौर साहब। सिद्दीक़ साहब ये बताएं कि पहले तो कहा जा रहा था कि हुकूमती वज़रा भी कहते थे कि भाई अपोज़िशन में वो दम नहीं है, तहरीक नहीं चला सकते, ये खुद करप्ट हैं, फंसे हुए हैं, अदालतों में फंसे हुए हैं। तो अब PDM का एक फोरम आ गया है और मुत्तहद भी हुई है और नज़र भी आ रहा है और अपोज़िशन एनर्जेटिक भी लग रही। आप समझते हैं कि जो कोयटा में ऐलान हुआ उसके बाद कैसे मोमेंटम बनेगा जो ये गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का इरादा किया है अपोज़िशन ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गौहर अली साहब, यही अपोज़िशन थी सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के कि तहरीक लब्बैक ने धरना दिया तो अपोज़िशन ने हुकूमत का साथ दिया। यहाँ इंडिया ने हमला किया बालाकोट पर, अपोज़िशन ने हुकूमत का साथ दिया। फिर उसके बाद करोना आया, हुकूमत ने अपोज़िशन का साथ देने का ऐलान किया। लेकिन तीनों मौक़ों पर इमरान खान का रवैया इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था। हाथ नहीं मिलाना, बर वक्त मीटिंग में नहीं आना। वो अपने आप को शायद सारी दुनिया से ही कोई निराला और सबसे बाला ऊंचा ऊंचा समझता है। इस ताउन का मकसद ये था कि इस इमरान खान को जो भी लाया है, वोटों से तो वो आया नहीं। वोटों से आता तो इलेक्शन कमीशन ये ना कहता कि 5 कम 100% जो है अपना फॉर्म 45 जिस पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत होते हैं उन पर दस्तखत ही नहीं है। सिर्फ 100 में 5 पर दस्तखत हैं, 95 पर तो है ही नहीं। तो वो कौन, किसने पुर किए? वो जिन्होंने पुर किए वो इसे लेके आए। तो मकसद ये था कि जिसको लेके आए हो ज़रा ये कुछ करके तो दिखाए। अपोज़िशन को पता था कि ये नालायक है, अपोज़िशन को पता था कि इसका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आज आपने देख लिया, कश्मीर पे मोदी ने कश्मीर हड़प कर लिया वक्ती तौर पर। तो हमें
3 سے چوتھے ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کشمیر پر. آج ملک میں آپ معیشت کا یہ حال ہے کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. 1 کروڑ کو روزگار دینے کا کہا تھا, 1.5 کروڑ کو بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ مکان بنانے کا وعدہ کیا تھا, تو ان 2 سال اور 2 مہینوں میں 22 لاکھ مکان بننے چاہیے تھے. 22 مکان بھی نہیں بنے, بلکہ الٹا گرا دیے مکان لوگوں کے. اچھا, آپ جو یہ باتیں ساری اب بتا میں رہی یہ ہیں, کہنا چاہ رہا ہوں, بتا رہے ہیں ساری باتیں, تو ظاہر ہے اس مایوسی کے بعد آپ متحد ہیں اور اتحاد بھی ایک بہت بڑا بنا لیا ہے. تو اب وہ اپوزیشن نتیجہ خیز اتحاد ہوگا یا آگے؟ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ چیز جو ہے یہ عوام کو پتہ ہے کہ جب وہ چینی 110 روپے خریدتے ہیں 50 کی بجائے, جب وہ آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو خریدتے ہیں 40 کی بجائے, اور بل اور بے روزگاری. اب اپوزیشن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ معیشت اتنی تباہ ہو گئی ہے, اس سے نہ دفاع چل سکتا ہے, نہ ہماری حکومت چل سکتی ہے, نہ ہماری عزت بین الاقوامی سطح پر. جگہ جگہ عمران خان مانگ رہا ہے, جو کہتا تھا میں IMF سے اگر قرضہ لینا پڑا تو میں گولی اپنے آپ کو مار لوں گا, وہ کہاں ہے؟ اب اس صورتحال سے اگر ہم نے ملک کو نہ نکالا, اور اپوزیشن جس طرح سے متحد ہوئی ہے, اگر اپوزیشن اس طرح سے متحد ہو کے تحریک نہیں چلاتی, تو پھر اپوزیشن بھی عمران خان کے گناہوں میں شریک ہو جائے گی. پھر یہ بھی نہیں کہے گی کہ نہیں جناب ہم تو اس ملک کو اس صورتحال سے نکالنا چاہتے تھے. لہٰذا اچھا, آپ نے اچھی بات کی. اگر یہ جو نہیں والا سوال ہے وہ اس وقت عوام بھی ہم سے کرتی ہے کہ ایک تو اپوزیشن نے 2 سال کے بعد لیا, چلو ٹھیک ہے ٹائم دیا گورنمنٹ کو, لیکن اب ظاہر جلسوں سے شروعات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مختلف فیزز میں آئیں گے. یوں تو نہ ہوگا کہ فیزز اتنے سلو ہوں گے, جلسے ہوں گے نشستن برخواستن, اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہوگا. دیکھیے اپوزیشن کا کام جدوجہد کرنا ہے. یہ اکتوبر یہ مہینہ ہے, انہوں نے کام پہلا جلسہ کوئٹہ میں کیا, کریں گے. تو اسی طرح ہوتا ہے عوام کو, جسے انگریزی میں موبیلائز, کہ عوام کو متحرک کرنا ہے. عوام نکلیں, عوام ساتھ دیں گے تو تب جا کے اپوزیشن میں, کیونکہ ہم نے کوئی مارشل لا تو نہیں لگانا, ہم نے کو کسی کو خدا نہ خواستہ گولی تو نہیں مارنی, ہم نے کو خدا نہ خواستہ اپنے ساتھ بم باندھ کے تو نہیں جا کے تباہیاں کرنی. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین کی بلندی چاہتے ہیں, آئین کی پاسداری چاہتے ہیں, اور جمہوری طریقے سے اس حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ طریقہ ہے, پہلے جلسے کریں, بڑے صوبوں میں کریں 4 جلسے, پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں, ڈویژنز میں آ جائیں, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ میں آ جائیں, پھر اس کے بعد ایک کال دیں کہ جی چلو جی اسلام آباد چلنا ہے. تو یہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں آئینی اور جمہوری طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پھر میں کہوں گا کہ اگر ہم اس طریقے پر عمل نہیں کرتے, اور اس میں کوئی پارٹی ساتھ جس نے اعلان, دیکھیں نا, جو پہلے جو پارٹیز کانفرنس نے جو مشترکہ اعلامیہ دیا ہے, وہ ہمارا ایجنڈا بھی ہے, وہ ہم سب کا اس پر اتفاق بھی ہے. اب اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے, پھر وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, پھر وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. سیدھی بات ہے. اچھا, ظاہر ہے لوگ سوال اسی کرتے ہیں کہ ماضی کے تجربات بھی ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا, وعدے وعود ہے, اور اس وقت تو ایک جنرل مشرف کا ایک لمبا عرصہ 12 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا. تو اس طرح کے اگر اس اتحاد کے بعد بھی اپوزیشن نے کوئی آسرا ملا یا کوئی ڈائریکٹ ڈیل ہو گیا ان سے, اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ لاملا پھر عوام کو کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو بہت بڑا نقصان ہوا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی. چونکہ چاہے جتنا مرضی کوئی کہہ لیں, پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قد کاٹ کا لیڈر اب نہیں ہے. اب باقی لیڈرشپ آ گئی ہے سامنے, وہ سمجھدار ہیں, لیکن اگر ان میں بھی کوئی یہ کہے کہ جی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قد کاٹ کا لیڈر ہوں, تو کوئی نہیں ہے. ادھر نواز شریف صاحب موجود ہیں, تو وہ ان کا نقصان محترمہ کی شہادت کا ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی لیڈرشپ جس نے یہ PDM بنائی ہے, جس کا مشترکہ اعلامیہ ہے,
وہ صورت یہ ہے کہ اس ملک کو، ریاست پاکستان کو بھی بچانا ہے. میں نے کہا نا کہ جتنی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی ہے، اس میں ہم اپنا دفاع بھی نہیں چلا سکتے، یعنی دفاع کے لیے بھی قرضے لینے پڑیں گے. اس میں ہمیں لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اس میں ہمیں روزمرہ کے معاملے، قرضے واپس کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ قرضے. اور اس حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے قرضے نہیں لیے. اس لیے ملک کی بقا کو، یعنی یہ پاکستان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا خدا نخواستہ، اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے اس حکومت کا جانا ضروری ہے ملک کے بچنے کے لیے، معیشت کی اصلاح اور معیشت کو ترقی دینے کے لیے، عوام کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے اس حکومت کا جانا ضروری ہے. اور اس لیے سب کو اکٹھا ہونا ہو چکے ہیں، اب اسی اتحاد سے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین، ہتے وٹھوں تا مختصر بریک، ऐं بریک खां बाद حاضر थींदा. ناظرین ویلکم بیک. صدیق صاحب، میں نے جو سوال کیا تھا کہ اپوزیشن بظاہر تو بڑی ڈٹرمنٹ لگ رہی ہے، لیکن ماضی میں دیکھے گئے تو اگر ایک پارٹی کا کام ہو گیا تو ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد وہ پھر نہیں چلتے تھے جدوجہد میں. اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں پھر کیا ہو؟ دیکھیے، پاکستان اس نہج پر، اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں اب کسی ڈیل کی یا کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں. جو ڈیل کرے گا آئین سے ہٹ کر، جمہوریت سے ہٹ کر، وہ اس ملک کا دشمن ہوگا. اب ڈیل ایک ہی ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد آئین پاکستان ہر شہری کے لیے، ہر پارٹی کے لیے، ہر لیڈر کے لیے، ہر جرنلسٹ کے لیے، ہر جنرل کے لیے، ہر بیوروکریٹ کے لیے مقدس ہے. جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے. اس لیے ڈیل ایک ہو سکتی ہے کہ سب آئین، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کے بعد آئین کی تابع داری کریں گے، اپنے حلقے کے اندر رہیں گے. فوج کی اپنی ذمہ داری ہے، بیوروکریسی کی اپنی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی اپنی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ سب سے بالا تر ادارہ ہے، اور آئین جو ہے اس کے مطابق عدلیہ، جج سب کو چلنا ہے. بس یہ ڈیل ہو سکتی ہے. یہی ڈیل پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، یہی ڈیل پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، یہی ڈیل پاکستان کی عزت کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ ہر ڈیل پاکستان کی تباہی کا راستہ دکھانے والی. نہیں، اچھا آپ نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ آپ ظاہر اپوزیشن کے جو اتحاد ہے جلسے کریں گے، اس کے بعد مختلف فیزز میں اگر اسلام آباد آنا ہوا تو دھرنے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اگر دھرنا دے دیتے ہیں تو کتنا دیں گے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں چینج کے بغیر کوئی اور راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. یا پھر وزیر اعظم صاحب کا جس طرح مزاج ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں، میں ڈرتا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا وہ کروں، اس کے مزاج کے حساب سے بھی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے، یا تو نو کانفیڈنس لائیں، یا وہ عوام کو احترام میں وہ پروٹیسٹ دیکھے اور دھرنے دے کے اس کے بعد وہ خود استعفیٰ دے کے چلا جائے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیے، راستہ آئینی یہی ہے نا، یا استعفیٰ دے یا ہم جمہوری طریقے سے اسے کہیں اور دباؤ اتنا ڈالیں کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے. عمران خان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. عمران خان کو جو لایا ہے، جو لائے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں نے عرض کیا عمران خان ووٹوں سے نہیں آیا، اس کا اقتدار آئینی اقتدار نہیں ہے. اور اگر میں قرآن اور سنت کی زبان میں بات کروں تو اس کا اقتدار جو ہے وہ حلال بھی نہیں ہے، وہ حرام اقتدار ہے. کیونکہ ووٹوں کی اکثریت کے بغیر جو اقتدار آئے گا دھاندلی سے، وہ حرام کا اقتدار ہے، اس کی کوئی حیثیت ویسے بھی نہیں ہے. تو اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. دباؤ کے ذریعے اسمبلی، یا یہ اسمبلی توڑے، استعفیٰ نہیں دیتا تو اسمبلی توڑے اور الیکشن کی طرف جائے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر اپوزیشن کو یہ منزل اگلے 3-4 مہینوں میں نہیں حاصل ہوتی تو اپوزیشن کو تھک کے بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ وہ بیٹھے گی، 2 مہینے بعد صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا جو اس وقت متحد ہونا ہے اور اپوزیشن جو سخت گیر ہو گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے عوامل کیا واقعتاً ٹائم دے کے پھر آپ نے کہا کہ اٹس انف اب ہمیں تحریک چلانی چاہیے، یا خود ہی عمران خان کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، یا اور بھی فیسیلیٹیٹر ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اپوزیشن بڑے اعتماد کے ساتھ آ گئی، اور جو زبان ہے اپوزیشن کی اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے؟ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا شروع میں کہ آپ استعفے دے دیں، حلف ہی نہ لیں۔ ہم نے ان سے بہتر حکمت عملی اختیار کی کہ آج وہ یہ مانتے ہیں آج ہی مہنگائی ہو گئی ہے، آج ہی فلاں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ جی پہلی حکومتوں کی وجہ سے تھی۔ پہلی حکومتوں کی حقائق تو آپ سامنے رکھیں۔ نواز شریف کی جب حکومت مسلم لیگ نون کی ختم ہوئی ہے تو اس وقت کے جو حقیقتیں ہیں معاشی، وہ تو اس عمران خان کے وزیروں نے پارلیمنٹ میں بتائی ہیں۔ جائیں پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ 18 ارب ڈالر کا جو اپنا غیر ملکی زر مبادلہ تھا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی۔ انہوں نے مانا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں 35 ارب ڈالر قرضہ لیا، لیکن ساتھ بتایا حماد اظہر نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ 33.5 ارب ڈالر سے زیادہ واپس بھی کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے انفراسٹرکچر، موٹر ویز، ان کے جناب علی میٹروز، ان کی ساری چیزیں، ان کی قومی پیداوار جو سالانہ 5.8 تک چلی گئی، ان کا جو افراط زر 14-15 سے 4% پر آ گیا، ان کا جناب علی آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگوں کو روزگار ملا۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، یہ آپ کو دی ہیں ہم نے۔ آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ ان پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اسی لیے تو آپ جب وہ نواز شریف کو کہتا ہے کہ جی یہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، لوگ نہیں مانتے۔ اگر نواز شریف انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تو وہ انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کرتا۔ اگر نواز شریف انڈیا کے ساتھ ملا ہوتا تو وہ سی پیک جو اب تو حیدرآباد اور وہاں سے بھی سکھر سے بھی گزر کے آ رہی ہیں نا اس کی ساری چیزیں، تو وہ انڈیا نے مخالفت کی کہ یہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈین را نے اس کے خلاف پوری ایک ڈائریکٹریٹ بنا دی کہ ہم اس کو تباہ کریں گے۔ پھر نواز شریف نے وہ بنایا، تو انڈیا کا دوست ہوتا تو وہ انڈیا کو یوں جواب دیتا، وہ انڈیا کے منہ پر مکہ مارتا۔ اس طرح اس لیے پاکستانی قوم، پاکستانی لیڈرشپ، پاکستانی پریس سارے یہ ان کی جھوٹی مہم نہیں مان رہے، کیونکہ نواز شریف صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہو، یہ انڈیا کے جو ہمارا دشمن ہے۔ کشمیر وہ ہمیں دے دے، جوناگڑھ اور اس کے معاملات، اور جو ہمارے اس وقت پارٹیشن کے وقت جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے پاس، جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں دے دے، پھر ہماری دشمنی نہیں رہے گی، پھر وہ ہمارا پڑوسی ہے، پھر ہم مل جل کے چلیں گے۔ لیکن جب تک وہ کشمیر ہمیں نہیں دیتا، جب تک وہ ہمارے جو ہے وہ دشمنی ہم ترک نہیں کرتا، ہم کیسے اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ یہی ہماری پالیسی ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ عمران خان اپوزیشن میں تھا، یہ جا کے کس حیثیت میں، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں تھا، یہ مودی سے کیوں 2 دفعہ جا کے ملا ہے؟ کیوں آ کے اس نے یہاں پاکستان کے جو واگا بارڈر ہے اس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمیں بارڈر پر ایٹمی بجلی گھر بنا دینا چاہیے تاکہ دونوں ملک لڑائی نہ کریں؟ یعنی یہ کچھ احمقوں والی تجویز ہے۔ اس نے انڈین چینلز پر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو گالیاں دی، اس نے انڈیا میں بیٹھ کر دہلی میں اس نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا۔ یہ آج، اور یہ مودی کو کیا کہتا ہے کہ مودی ایماندار آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے کہا مودی اگر کامیاب ہوگا تو اس سے کشمیر پہ بات ہو جائے گی۔ یہ ایسا بے وقوف آدمی ہے، اور یہ اگر بے وقوف نہیں ہے تو پھر یہ انڈیا کا دوست ہے۔ پھر الزام اس پہ میں آج کروں گا کہ یہ پھر یہ راہ کا ایجنٹ ہے۔ اچھا کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے مہربان بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، کیونکہ نواز صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی، آپ علاج کرائیں، ابھی وہ سزا یافتہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کی اجازت دی کہ ان کی جو تقریر ہے وہ آپ لائیو نشر کریں چینلز پہ، تو کیا واقعی مہربانی ہے یا کوئی مجبوری ہے؟ یہ مہربانی
اس کو تو اگر کچھ ذرا تعلقات کا اور احسان کا پاس ہوتا یا یہ اپنا ماضی دیکھتا تو نواز شریف صاحب کے حق میں اس نے کیا کیا تقریریں کی، بے نظیر بھٹو کے حق میں اس نے کتنی تقریریں کی، کس طرح سے یہ ملنے وہاں لندن نواز شریف صاحب کو گیا، کس طرح نواز شریف صاحب نے اس کو 50 کروڑ روپے اپنی جیب سے دیے اور زمین پنجاب کی اس کو دی شوکت خانم بنانے کے لیے، کس طرح سے یہ نواز شریف صاحب کے جناب رومال ٹھیک کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ نواز شریف کے گھٹنوں کا ہاتھ لگا رہا ہے. یہ کم از کم اگر اس میں کوئی ذرا بھی شرم حیا، کوئی ذرا سی بھی ان تعلقات کی اور ان مہربانیوں کا پاس ہوتا تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرتا. لیکن ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ نجی گفتگو میں یہ کہتا ہے کہ میرا نواز شریف کے ساتھ کیا اختلاف ہے، مجھے تو کہنے والے کہتے ہیں تو میں نواز شریف کے خلاف کہتا ہوں. یہ بھی اس کی بات سامنے آ رہی ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کیا مہربانی ہے. یہ تو نواز شریف صاحب آپ کو میں ریکارڈ پر کہتا ہوں اور آپ بھی تحقیق کر لیں، نواز شریف صاحب سے ملک سے باہر جا ہی نہیں رہے تھے. نواز شریف صاحب نے کہا ایک تابوت سندھ سے نکلا ذوالفقار علی بھٹو کا، ایک تابوت بلوچستان سے نکلا اکبر بگٹی صاحب کا، ایک تابوت نکلا کے پی کے سے، تو ایک تابوت اب پنجاب سے بھی نکلنا چاہیے. یہ تو منتیں کر رہے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اتنی تکلیف ہو گئی ہے ان کو، اس طرح پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا. یہ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا. یہ روزانہ صوبہ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ جو ڈاکٹر بھی ہیں اسپیشلسٹ، اگرچہ وہ گائنوکالوجسٹ ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے نا کہ کیا وہ ہر دوسرے لیکن پی ایم صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، جہاز پہ چڑھ رہا تو بڑے خشاش سے. پرائم منسٹر جو یہ سلیکٹڈ ہے اس نے اپنی کابینہ کو بتایا کہ میں نے اپنا شوکت خانم کا ڈائریکٹر بھیجا ہے اور میں نے تصدیق کر لیا واقعی بیمار ہے، اس کو جانا چاہیے باہر. تو پھر تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک ऐं ब्रेक खां बाद ॿिए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं. असां सां गॾु रहिजो. ناظرین ویلکم بیک. صدیق صاحب میں نے جو سوال کیا تھا کہ اپوزیشن بظاہر تو بڑی ڈٹرمنٹ لگ رہی ہے، لیکن ماضی میں دیکھے گئے تو اگر ایک پارٹی کا کام ہو گیا تو ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد وہ پھر نہیں چلتے تھے جدوجہد میں. اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں پھر کیا ہو؟ دیکھیے پاکستان اس نہج پر اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں اب کسی ڈیل کی یا کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں. جو ڈیل کرے گا آئین سے ہٹ کر، جمہوریت سے ہٹ کر، وہ اس ملک کا دشمن ہوگا. اب ڈیل ایک ہی ہے اور وہ ڈیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد آئین پاکستان ہر شہری کے لیے، ہر پارٹی کے لیے، ہر لیڈر کے لیے، ہر جرنلسٹ کے لیے، ہر جنرل کے لیے، ہر بیوروکریٹ کے لیے مقدس ہے. جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے. اس لیے ڈیل ایک ہو سکتی ہے کہ سب آئین، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کے بعد آئین کی تابع داری کریں گے، اپنے حلقے کے اندر رہیں گے. فوج کی اپنی ذمہ داری ہے، بیوروکریسی کی اپنی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی اپنی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ سب سے بالا تر ادارہ ہے اور آئین جو ہے اس کے مطابق عدلیہ، جج سب کو چلنا ہے. بس یہ ڈیل ہو سکتی ہے. یہی ڈیل پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، یہی ڈیل پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، یہی ڈیل پاکستان کی عزت کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ ہر ڈیل پاکستان کی تباہی کا راستہ دکھانے والا. نہیں، اچھا آپ نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ آپ ظاہر اپوزیشن کے جو اتحاد ہے جلسے کریں گے، اس کے بعد مختلف فیزز میں اگر اسلام آباد آنا ہوا تو دھرنے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اگر دھرنا دے دیتے ہیں تو کتنا دیں گے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں چینج کے بغیر کوئی اور راستہ بظاہر نظر نہیں آتا.
یا پھر وزیر اعظم صاحب کا جس طرح مزاج ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں، میں ڈرتا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا وہ کروں، اس کے مزاج کے حساب سے بھی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے، یا تو نو کانفیڈنس لائیں یا وہ عوام کو احترام میں وہ پروٹیسٹ دے کے اور دھرنے دے کے اس کے بعد وہ خود استعفیٰ دے کے چلا جائے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے راستہ آئینی یہی ہے نا، یا استعفیٰ دے یا ہم جمہوری طریقے سے اسے کہیں اور دباؤ اتنا ڈالیں کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ عمران خان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ عمران خان کو جو لایا ہے، جو لائے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا عمران خان ووٹوں سے نہیں آیا، اس کا اقتدار آئینی اقتدار نہیں ہے، اور اگر میں قرآن اور سنت کی زبان میں بات کروں تو اس کا اقتدار جو ہے وہ حلال بھی نہیں ہے، وہ حرام اقتدار ہے، کیونکہ ووٹوں کی اکثریت کے بغیر جو اقتدار آئے گا دھاندلی سے وہ حرام کا اقتدار ہے، اس کی کوئی حیثیت ویسے بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، دباؤ کے ذریعے اسمبلی، یا یہ اسمبلی توڑے، استعفیٰ نہیں دیتا تو اسمبلی توڑے اور الیکشن کی طرف جائے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو یہ منزل اگلے 3-4 مہینوں میں نہیں حاصل ہوتی تو اپوزیشن کو تھک کے بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ وہ بیٹھے گی، 2 مہینے بعد صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا جو اس وقت متحد ہونا ہے اور اپوزیشن جو سخت گیر ہو گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے عوامل کیا واقعتاً ٹائم دے کے پھر آپ نے کہا کہ اٹس انف اب ہمیں تحریک چلانی چاہیے، یا خود ہی عمران خان کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں یا اور بھی فیسیلیٹیٹر ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اپوزیشن بڑے اعتماد کے ساتھ آ گئی، اور جو زبان ہے اپوزیشن کی اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے؟ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا شروع میں کہ آپ استعفے دے دیں، حلف ہی نہ لیں۔ ہم نے ان سے بہتر حکمت عملی اختیار کی کہ آج وہ یہ مانتے ہیں ہاں جی مہنگائی ہو گئی ہے، ہاں جی فلاں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ جی پہلی حکومتوں کی وجہ سے تھی۔ پہلی حکومتوں کی حقائق تو آپ سامنے رکھیں۔ نواز شریف کی جب حکومت مسلم لیگ نون کی ختم ہوئی ہے تو اس وقت کے جو حقیقتیں ہیں معاشی، وہ تو اس عمران خان کے وزیروں نے پارلیمنٹ میں بتائی ہیں۔ جائیں پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ 18 ارب ڈالر کا جو اپنا غیر ملکی زر مبادلہ تھا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی۔ انہوں نے مانا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں 35 ارب ڈالر قرضہ لیا، لیکن ساتھ بتایا حماد اظہر نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ 33.5 ارب ڈالر سے زیادہ واپس بھی کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے انفراسٹرکچر، موٹر ویز، ان کے جناب علی میٹروز، ان کی ساری چیزیں، ان کی قومی پیداوار جو سالانہ 5.8 تک چلی گئی، ان کا جو افراط زر